Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है अफलातून, दुनिया का वो अजीम फ़लसफ़ी कि जिसके बारे में वाइट हेड ने कहा था कि मगरब का तमाम फ़लसफ़ा अफलातून के फ़लसफ़े की फुट नोट की हैसियत रखता है। अफलातून की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि अगर अफलातून ना होता तो सुकरात ना होता, क्योंकि सुकरात ने ज़िंदगी में कोई किताब नहीं लिखी। तो आज दुनिया अगर सुकरात से वाकिफ़ है तो अफलातून की वजह से वाकिफ़ है। अगर अफलातून की एकेडमी ना होती, अफलातून ना होता तो अरस्तू भी ना होता। तो यूं दुनिया के अजीम फ़लसफ़ियों को जन्म देने वाली शख्सियत अफलातून की है। अफलातून एक यूनानी फ़िलासफ़र था। उसका दौर क्लासिकल ग्रीक फ़िलासफ़ी का दौर है और अफलातून ने एकेडमी की बुनियाद रखी, दुनिया की वो पहली दानिशगाह बनाई जिसके नाम पर आज तकरीबन दुनिया की तमाम एकेडमीज़, तमाम दानिशगाहें अपना नाम रखती हैं। इसके साथ साथ अफलातून ने प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी जिसे नो अफलातूनी स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है। अफलातून की अगर ज़िंदगी पर नज़र डालें तो अफलातून एक एथेनियन फ़िलासफ़र था जो कि 428 कबल मसीह में पैदा हुआ और 348 कबल मसीह में उसकी वफ़ात हुई। अफलातून का ताल्लुक एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था, यानी वो अशराफिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। इब्तिदा में अफलातून को पहलवानी का भी शौक़ था। अफलातून ने अपनी इब्तदाई तालीम में मैथमेटिक्स और म्यूज़िक की तालीम हासिल की। अफलातून को दुनिया का पहला आइडियलिस्ट फ़िलासफ़र कहा जाता है। अफलातून पर अगर हम देखें जिन जिन शख्सियात का असर है उनमें सबसे ज़्यादा गहरा असर सुकरात का है। इवन अफलातून की मशहूर ज़माना किताब रिपब्लिक और डायलॉग्स और अपोलॉजी, ये सब की सब किताबें सुकरात पर लिखी गई हैं या सुकरात के आइडियाज़ पर लिखी गई हैं। फिर अफलातून हेराक्लाइटस से भी मुतासर था, पैथागोरस उससे भी मुतासर था, पारमेनिडिस और सोफिस्ट से मुतासर था। ये तमाम लोग थे, सोफिस्ट वो लोग थे जो अहले इल्म समझे जाते थे। ये वो तमाम फ़िलासफ़िकल थॉट्स हैं जो कि उसने सुकरात से मुस्ताल लिए हैं। सुकरात के आइडियाज़ को असल में अफलातून ने अपने आइडियाज़ की बुनियाद बनाया। सुकरात की तरह अफलातून का भी यही ख्याल था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, यानी कि एक गौर व फिक्र के बग़ैर ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि इन दोनों अजीम फ़लसफ़ियों का ख्याल था कि इंसान गौर व फिक्र के ज़रिए वो अलूम हासिल करता है जो इंसान इस दुनिया में आने से पहले एक आइडियल वर्ल्ड में जो मौजूद अलूम थे उनको वो हासिल कर लेता है। अफलातून के मुताबिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड। नंबर वन आइडियल वर्ल्ड जो कि रियल वर्ल्ड है और दूसरी ये मटीरियल वर्ल्ड जिसमें रह रहे हैं। अफलातून के मुताबिक इस दुनिया में आने से पहले हम उस आइडियल वर्ल्ड में रह रहे थे जो कि कंप्लीट थी और फिर हमें उस आइडियल वर्ल्ड से निकाल दिया गया और हम इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड यानी मटीरियल वर्ल्ड में आ गए। अब हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम गौर खोज के ज़रिए और अलूम के ज़रिए उस आइडियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी करें और इस दुनिया को परफेक्ट बनाएं। इस दुनिया में जितने भी आइडियाज़ हैं वो उस आइडियल वर्ल्ड से आते हैं। इवन यहाँ पर जितनी भी इकसाम के जानवर पाए जाते हैं, जितनी भी अशिया पाई जाती हैं, उनकी एक शबीह वहाँ पर मौजूद थी। वो तमाम जानदार अशिया या वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी एक डाई वहाँ आइडियल वर्ल्ड में मौजूद थी जो इस दुनिया में है। अफलातून के मुताबिक अब हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि उस वर्ल्ड से आइडियाज़ लाकर इस दुनिया पर इम्प्लीमेंट किए जाएं। अफलातून
اپنے اس آئیڈیل ورلڈ کی مثال ایلیگری آف کیو سے دیتا ہے۔ ایلیگری آف کیو کیا ہے؟ افلاطون ایک مثال دیتا ہے، اس مثال کے مطابق نوع انسانی ایک غار میں پیدا ہوئی ہے اور وہ تمام انسان غار میں دیوار کی طرف منہ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ باندھے ہوئے ہیں، تو غار میں پیچھے سے روشنی آ رہی ہے اور اس روشنی کے ذریعے جو شیڈوز دیوار پر بن رہے ہیں تو لوگوں کے خیال میں اصل ریالٹی یہ ہے، جبکہ اصل ریالٹی اس کے برعکس یعنی غار کے باہر ہے۔ پھر افلاطون کہتا ہے کہ ایک انسان رسیوں سے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے اور غار سے باہر جا کر دیکھتا ہے کہ باہر خوبصورت وادیاں ہیں، سبزہ ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، نیلا آسمان ہے، یہ ساری خوبصورتی دیکھ کر وہ جوش میں آ کر سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ باہر یہ ہے، اصل ریالٹی تو وہ نہیں جو ہم اس دیوار پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ اسے برا بلا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل ریالٹی یہ ہے۔ تو اصل میں اس ایلیگری آف کیو کے ذریعے افلاطون یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ جو انسان غور و فکر کرتے ہیں وہی غار کے باہر جا کر اصل دنیا کو دریافت کرتے ہیں اور اصل دنیا کو وہی لوگ دیکھ پاتے ہیں، یعنی اہل علم ہی لوگ ریالٹی تک پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد افلاطون کا جو سب سے اہم آئیڈیاز ہیں وہ پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں جو کہ انتہائی زیادہ اہم ہیں۔ 3 بہت اہم کتابیں ہیں، دی ریپبلک، دی اسٹیٹسمین، دی لاز۔ یہ 3 کتابیں افلاطون کے پولیٹیکل آئیڈیاز کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں دی ریپبلک میں افلاطون نے اپنی آئیڈیل ریاست کا تصور پیش کیا ہے، اور دی اسٹیٹسمین میں وہ فلسفی حکمران کن کن خصوصیات کا حامل ہے ان خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اور پھر دی لاز جو کہ افلاطون نے اپنی زندگی کے آخر میں لکھی تھی، اس میں افلاطون کا کہنا ہے کہ ایک ریاست کا نظام بہترین انداز میں صرف اور صرف لاز کے ذریعے ہی چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب دی ڈائیلاگز ہیں جس میں سقراط ان کے بحث و مباحثے مختلف حضرات سے دکھائے گئے ہیں۔ پھر اپولوجی جس میں سقراط کا آخری وقت میں جو ٹرائل ہوا تھا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں افلاطون کے پولیٹیکل آئیڈیاز۔ تو پولیٹیکل آئیڈیاز میں جو بیس جو بک سمجھی جاتی ہے وہ دی ریپبلک ہے۔ دی ریپبلک میں افلاطون نے اپنی ایک خیالی ریاست کا تصور پیش کیا ہے۔ تھیوری آف فارمز میں وہ جس آئیڈیل ورلڈ کی بات کر رہا ہے تو اس آئیڈیل ورلڈ میں ایک آئیڈیل ریاست ہے، اس ریاست کو تصوراتی شکل میں افلاطون اپنی اس کتاب میں پیش کرتا ہے۔ اس کتاب میں افلاطون کے مطابق 3 کلاسز ہیں، ان 3 کلاسز میں پہلی کلاس فلاسفرز کی ہے، دوسری سولجرز یعنی فوجیوں کی ہے، اور تیسری کلاس لیبر یعنی مزدوروں کی ہے۔ وہ ان 3 کلاسز کی مثال انسانی جسم سے دیتا ہے۔ انسانی جسم میں سب سے اوپر انسان کا ہیڈ ہے یعنی برین ہے، پھر اس کی چسٹ ہے اور پھر پیٹ ہے۔ ہیڈ کے حامل لوگوں کو وہ فلسفی کہتا ہے، چسٹ کے حامل لوگوں کو وہ سولجرز کہتا ہے، اور پھر ایبڈومن یعنی پیٹ یہ لیبر کلاس ہے۔ یعنی ہیڈ سوچنے کا کام کرتی ہے تو جو لوگ سوچتے ہیں ان کو وہ فلسفی کہتا ہے، پھر چسٹ یہ ایک بہادری کی علامت ہے تو اس سے جو لوگ کام لیتے ہیں وہ سولجرز ہیں، اور تھرڈ جو پیٹ پوجا کرتے ہیں، جو اپنی انسٹنکچول ڈیزائرز کو فوکس کرتے ہیں وہ لیبرر کلاس ہے۔ پھر ان کی کوالٹیز وہ بتاتا ہے کہ یہ فلاسفرز جو ہیں یہ سپیریئرز ہیں کیونکہ یہ سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، وہ آئیڈیل ورلڈ کے آئیڈیاز کو یہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ سپیریئر ہیں۔ سولجرز ریاست کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ایوریج خصوصیات کے حامل ہیں، اور آخر پہ لیبر یہ سب سے زیادہ انفیریئر کلاس ہے جس کا صرف اور صرف کام اپنی انسٹنکچول ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے۔ افلاطون ان کلاسز کے رول پر بات کرتا ہے،
فلاسفرز کا رول یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ پر رول کریں گے اور اسٹیٹ کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے. سولجرز ریاست کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اور لیبر کلاس بزنس کرے گی، ایگریکلچر کا کام کرے گی، اور ریاست کے تمام طبقات کی افلاطون کے نزدیک مثالی سیاسی نظام کون سا ہے. پہلے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں 5 طرح کے گورنمنٹ سسٹم موجود ہیں، ٹائپس آف گورنمنٹ موجود ہیں. مونارکیل سسٹم، ارسٹوکریٹک سسٹم، ڈیموکریٹک سسٹم، ٹرینیکل سسٹم، اور پھر اولیگارکی. تو ان میں مونارکی میں رول آف ون یعنی کہ کنگ رول کرتا ہے، ارسٹوکریسی میں رول آف فیو یعنی ایلیٹ کلاس جو ہے، چند لوگوں کی ایلیٹ کلاس وہ رول کرتی ہے. ڈیموکریسی میں رول آف میجورٹی ہے. یونان میں رول آف میجورٹی یا ڈیموکریسی کا مطلب ہے رول آف پورز. پھر ٹرینی میں رول آف ون بٹ ان ڈسپوٹک مینر، یعنی کہ مونارک اگر اپنی خواہشات کے لیے کام کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہا، تو وہ ٹائرینیکل رولر تصور ہوگا. اور آخر پر اولیگارکی، یہ ارسٹوکریسی کی پرورٹڈ فارم ہے جس میں ایلیٹ کلاس صرف اور صرف اپنے فوائد کے لیے کام کر رہی ہے. تو ان 5 نظاموں میں پلیٹو جس نظام کو آئیڈیلائز کر رہا ہے وہ مونارکیل سسٹم ہے، اور اس مونارکی سسٹم میں جو رول آف ون ہے، جو رولر ہے، وہ اس کی نظر میں فلاسفر کنگ ہے. اس کا کہنا ہے کہ ایسا رولر جو کہ غور و فکر سے کام نہیں لیتا، جو کہ پڑھتا نہیں، جو علم نہیں حاصل کرتا، تو ایسا رولر کسی کام کا نہیں ہے. اس کا جو فلاسفر کنگ ہے وہ نالجیبل پرسن ہے، وزڈم کا حامل ہے، وہ اپنی تمام زندگی کو لرننگ کے لیے گزارتا ہے، اور وہ اسٹیٹ کرافٹ کے بارے میں جانتا ہے، اور اس نے اپنی تمام زندگی اس مقصد کے لیے وقف کی ہے کہ وہ آئیڈیل ورلڈ میں جو پرفیکشن تھی وہ اس دنیا میں بھی اور اس اسٹیٹ میں بھی وہ امپلیمنٹ کرے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ کلاسز پلیٹو کی کس طرح سے بن رہی ہیں، یہ 3 کلاسز میں لوگ کیسے وہ ڈیوائیڈ کر رہا، یہ پلیٹو کا ایجوکیشنل سسٹم ہمیں بتاتا ہے. تو پلیٹو کا ایجوکیشنل سسٹم یہ 5 مختلف سٹیجز میں تقسیم ہے. پہلی سٹیج ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے، جو کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر 7 سال تک جاری رہتی ہے. اس سٹیج میں ریاست اور والدین بچے کو ایتھیکل ایجوکیشن دیتے ہیں، وہ بچوں کو مختلف سٹوریز کے ذریعے صحیح اور غلط کا فرق بتاتے ہیں. پھر دوسری سٹیج 7 سال سے لے کر 17 سال کی ہے، جس میں بچوں کو جمناسٹک، میوزک، ان کی اسپرچول ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. تھرڈ سٹیج جو کہ 17 سے 20 سال کی ہے، اس میں آرمی ٹریننگ دی جاتی ہے، میتھمیٹکس اور لاجک کے علوم اور مختلف سوشل علوم سکھائے جاتے ہیں، اور پھر ایگزام ہوتا ہے، اور اس ایگزام میں جو کامیاب ہوتا ہے وہ اگلے سٹیج میں چلا جاتا ہے، جبکہ جو ناکام ہوتے ہیں وہ اپنے درجے کے لحاظ سے یا تو لیبر کلاس میں چلے جاتے ہیں یا پھر سولجر کلاس میں چلے جاتے ہیں. پھر فورتھ سٹیج جو کہ 20 سے 35 سال کی عمر تک کی ہے، اس میں آنے والے لوگ میتھمیٹکس، لاجک، میٹا فزکس، نیچرل سائنسز یہ حاصل کرتے ہیں اور مختلف علوم حاصل کرتے ہیں، اور ان میں کامیاب ہونے والے لوگ وہ اگلی 5th سٹیج میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ناکامی کے عامل لوگ وہ ایڈمنسٹریشن میں چلے جاتے ہیں، مختلف ایڈمنسٹریٹو عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخری سٹیج 5th سٹیج جو کہ 35 سال سے لے کر 50 سال تک کی ہے، اس سٹیج میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہی فلاسفر کنگ بنتے ہیں. ان میں سے جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کنگ بن جاتا ہے، اور باقی جو ہے اس کی مقننہ یعنی کہ قانون سازی میں باقی لوگ جو ہیں کنگ کا ساتھ دیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ لرنڈ لوگ ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، جو کہ ریاست کا نظام چلاتے ہیں. اب اس ایجوکیشنل سسٹم پر کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے.
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم امپریکٹیکل ہے، یعنی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یہ ویل ڈیفائنڈ نہیں، اس میں کیا کیا پڑھایا جائے گا، سلیبس کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کیا سلسلہ، تفصیلات موجود نہیں، اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لانگ ہے، یعنی کہ 50 سال تک یہ ایجوکیشن سسٹم چلتا ہے۔ تھیری آف جسٹس، پلیٹو کی تھیری انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی طور پر وہی تھیری ہے کہ پلیٹو جو ہے، پلیٹو سے پہلے جو تصور تھا جسٹس کا وہ یہی تھا کہ طاقتور جو ہے اس کی جو کمانڈ ہے وہی اصل میں جسٹس ہے، جبکہ پلیٹو نے اس تصور کو تبدیل کیا اور اس کا جو کہنا ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارتا تو یہ جسٹس ہے، یعنی ریاست پیدا کی گئی ہے کہ یہ انسانوں کی ڈیولپمنٹ میں کام ہے، اگر ریاست یہ کام مکمل کر رہی ہے تو یہ جسٹس ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی دا ریپبلک میں 3 کلاسز پیدا کی ہیں، اس کے مطابق پہلی کلاس فلاسفرز، دوسری سولجرز اور تیسری لیبرر کلاس ہے۔ فلاسفرز کا کام ہے رول کرنا، سولجرز کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور لیبر کا کام ہے ایگریکلچر اور بزنس کرنا۔ اب یہ جو لوگ ہیں فلاسفر کلاس میں سولجرز زبردستی آ جاتے ہیں اور رول شروع کر دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ وہ لوگ جو کہ لیبرر کے حامل ہیں وہ فلاسفر بن جائیں یا وہ سولجر بن جائیں تو یہ ظلم ہوگا، یہ انجسٹس ہوگی۔ تو یہ پلیٹو کے ہاں جو ہے جسٹس کا تصور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پلیٹو کا خیال ہے یہ تمام کلاسز جو کہ تعلیم کے ذریعے یہاں تک پہنچ رہی ہے، تعلیمی نظام اگر بہتر انداز میں ڈیلیور کر ان لوگوں کو ان کی صحیح کلاسز میں ان کی درجہ بندی کرواتا ہے تو یہ جسٹس ہے۔ تو پلیٹو کے ہاں تصور انصاف یہی ہے۔ پلیٹو کا اگر ہم تصور انصاف دیکھیں تو وہ اس کی ہمیں ریاست میں نظر آتا ہے کہ تمام انسان جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کو اسی مقصد کے لیے لگایا جائے۔ اگر کوئی انسان فلسفی ہے بائی نیچر تو اسے فلسفی بنایا جائے، یہ ریاست کا کام ہے۔ اسی طرح کوئی سولجر ہے تو اسے سولجر بنایا جائے، لیبر ہے تو لیبر بنایا جائے، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ رول کریں، یہ انصاف ہے۔ جو بہادر لوگ ہیں وہ سرحدوں کی حفاظت کریں، یہ انصاف ہے۔ جو لوگ سکلز کے حامل ہیں، لیبرز ہیں، تو وہ لیبر کرے تو یہ انصاف ہے۔ اور اصل میں انصاف پلیٹو کے ہاں یہی ہے کہ جو انسان جس کو ڈیزرو کرتا ہے، جس کام کو ڈیزرو کرتا ہے وہی کام کرے تو یہ عین انصاف ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پلیٹو کی تھیوری آف کمیونزم۔ پلیٹو کی تھیوری آف کمیونزم کافی حد تک جو ہے ایڈوانسڈ ہے موجودہ۔ اگر مارکسسٹ تھیوری دیکھی جائے تو وہ صرف اکانومی کو کور کرتا ہے، جبکہ پلیٹو کی تھیوری یہ اکانومی کے ساتھ ساتھ یہ فیملی نظام کو بھی کور کر رہا ہے۔ اب پہلے تو ہم دیکھ لیں کہ کمیونزم کیا ہے۔ کمیونزم کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو یہ پراپرٹی اونڈ بائی کمیونٹی۔ مارکس نے اس کی جو تعریف کی ہے مینز آف پروڈکشن اونڈ بائی کمیونٹی، جبکہ پلیٹو کے ہاں جو اس کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ پراپرٹی اینڈ فیملی اونڈ بائی کمیونٹی، یعنی کمیونٹی اور یا اسٹیٹ جو ہے پراپرٹی اور فیملی کی محافظ ہے، وہ اصل میں اس کی رولر ہے۔ تو پلیٹو کے ہاں رولر اور سولجر کلاس یہ پراپرٹی نہیں رکھ سکتی۔ پلیٹو کا کہنا ہے کہ اگر یہ دونوں کلاسز پراپرٹی رکھیں گی تو یہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں گی اور اپنے فرض سے غافل ہو جائیں گی، لہٰذا یہ دونوں کلاسز پراپرٹی نہیں رکھ سکتی۔ اگر کوئی کلاس پراپرٹی رکھ سکتی ہے تو وہ لیبرر کلاس ہے۔ لیبرر کلاس جو ہے اس عیاشی کی متحمل ہو سکتی ہے۔ پھر اس کا کہنا ہے کہ فیملی جو ہے یہ انسان کی سینٹر آف ایموشنز ہوتی ہے۔ اگر فلاسفرز اور سولجرز فیملی رکھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو یا اپنے ایموشنز کو اپنی فیملی کے لیے وقف کریں گے، ریاست کے لیے وقف نہیں کریں گے۔ تو
اس سے یہ ایک مسئلہ پڑے گا کہ وہ ریاست سے اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو جائیں گے. لہٰذا پلیٹو فیملی نظام کو ہی ختم کر دیتا ہے. پلیٹو کا کہنا ہے بیسٹ مین فار بیسٹ وومین، یعنی کہ ایک اچھا مرد ایک اچھی عورت کے لیے ہے. تو پلیٹو کے ہاں صرف تصور یہی ہے کہ یہ دونوں مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ کیا جائے، ایک اچھا بچہ پیدا ہو. یہ بچہ ان مرد اور عورت کا نہیں بلکہ ریاست کا ہے. اب ریاست اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گی، ریاست ہی اسے پروان چڑھائے گی. تو یوں تمام بچے جو ہیں وہ کسی ایک ماں باپ کے بچے نہیں ہوں گے بلکہ سب کے بچے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ظالمانہ آرڈر جو پلیٹو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام کمزور بچوں کو تلف کرنے کا حکم جاری کرتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کی ریاست میں کمزور بچے نہیں رہ سکتے. پھر اس نے جو تعلیمی نظام دیا ہے اس میں عورتیں اور مرد شانہ بشانہ چلیں گے، عورتوں کا مقام بھی مردوں کے ایکول ہوگا. وہ اپنے ہاں کو ایجوکیشن سسٹم کو متعارف کرواتا ہے، مرد اور عورت برابر ہیں. وہ عورت کی مثال داہنے ہاتھ سے دیتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اگر ریاست کا داہنا ہاتھ نہیں ہوگا تو ریاست صحیح انداز میں چل نہیں پائے گی. یوں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں پلیٹو ارسطو سے کافی حد تک مختلف ہے. ارسطو نے عورتوں کو بالکل ہی ناقص قرار دیا ہے. اس کے برعکس پلیٹو نے عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا کہا اور ان کو ٹیلنٹ کا حامل گردانا. تو پلیٹو کی یہ فیملی سے متعلق کمیونزم ہے کافی حد تک آج کے یورپ یا اسکینڈینیوین کنٹریز ان پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. پلیٹو کے کمیونزم پر کرٹیسزم اگر دیکھیں تو کافی حد تک یہ آئیڈیل ہے. نہ ہی پلیٹو کی خیالی ریاست ابھی تک ریئل ورلڈ میں آ سکی، نہ ہی پلیٹو کا کمیونزم یہ امپلیمنٹ ہو سکا، کیونکہ یہ نیچر کے اگینسٹ ہے. کوئی بھی انسان اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ اس لحاظ سے یہ کافی حد تک نیچر کے اگینسٹ ہے. بعد میں اس پر جو اعتراضات جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ ایک مکینیکل سوسائٹی کو جنم دیتا ہے جس میں ایموشنز کا رول بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. پلیٹو کا جو انفلوئنس وہ سب سے زیادہ ہم اگر دیکھیں ارسطوٹل پر رہا. اگرچہ ارسطوٹل نے پلیٹو کے خیالات سے کافی حد تک روگردانی کی لیکن اس کے اثرات کافی حد تک پلیٹو کو ارسطوٹل پر رہے اور ارسطوٹل کو اصل میں جنم اس کے خیالات نے دیا. پلیٹونزم، نیو پلیٹونسٹ اسکول آف تھاٹ، اس میں جتنے بھی فلاسفر آئے وہ سارے کے سارے پلیٹو سے متاثر تھے. کرسچینٹی پلیٹو سے متاثر رہی ہے. ماڈرن ویسٹ کی جتنی بھی فلاسفی ہے وہ ساری کی ساری پلیٹو سے متاثر رہی ہے. اور پلیٹو سے متعلقہ ہی الفریڈ وائٹ ہیڈ نے یہ بات کہی تھی کہ مکمل ویسٹ کی جتنی بھی فلاسفی ہے وہ پلیٹو کی فلاسفی کی حاشیہ ہیں، اس کے فٹ نوٹس ہیں. تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کا موضوع. دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں. آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں.